नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक़ात इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और रबूबियत की गवाही दे रही है। उसने हज़ारों लाखों मखलूक़ात पैदा फरमाई और ज़मीन को उनसे मामूर किया और ज़मीन ही को उन मखलूक़ात के लिए जाए मस्कन करार दिया। चुनांचे हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन पर बेशुमार जानदार मखलूक आबाद हैं, जिनमें हशरातुल अर्ज़ से लेकर हाथी जैसे बड़े बड़े देवहैकल जानदार भी मौजूद हैं। और इसी तरह समंदरों में खुर्द बिन हयात के साथ ही देवहैकल वहील भी पैदा फरमाए। हर जानदार को अल्लाह ताला ने ख़ास नेमतों से नवाजा है और उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने और वजूद बरकरार रखने के लिए तमाम अज़ा और ज़रूरी फ़ज़ा से भी रब्बुल आलमीन ने नवाजा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात ही उसकी बेमिसाल कुदरत की निशानियाँ हैं और उस ज़ाते रहमान ने हमें इंसानों को अपनी तमाम मखलूक़ात पर हाकमियत बख्शी, हमें तमाम तर तख्लीक़ात का बायस और मूजब ठहराया। फैली हुई इस कायनात को हम इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया और अपनी तमाम मखलूक़ात पर हम इंसानों को फजीलत बख्शी, हमें अशरफुल मखलूक़ात करार दिया, ताकि अपनी नूरी मखलूक फरिश्तों से भी हमें बेहतर और आला करार दिया। नाज़रीन ग्रामी, इस फजीलत और बड़ाई की सिर्फ एक वजह है और वो है हमारा दिमाग, हमारी सोचने समझने की कुव्वत और इख्तियार। ये दो पावर्स ऐसी हैं जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ने इस अजीम तख्लीक को अशरफुल मखलूक़ात करार दिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस अहम वीडियो की डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल मिसाल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आइए मौजू को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या हमारा दिमाग कभी सो जाता है। हम में से आमतौर पर हर शख्स यही समझता है कि जब हमारे दिमाग को नींद आने लगती है तो इंसान सो जाता है, या जब इंसान को नींद आने लगती है तो दिमाग सो जाता है। दरअसल ये ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसानी दिमाग कभी भी नहीं सोता, बल्कि वो हर काम उसी तरह अंजाम दे रहा होता है जैसे कि जागते में दे रहा था। दोस्तों, आमतौर पर हम में से हर इंसान 8 घंटे की नींद में कमोबेश 3 से 4 ख्वाब जरूर देखता है, जिनमें से कुछ तो बेदारी के बाद भूल जाते हैं और कुछ अच्छी तरह से याद भी रहते हैं। साइंसदानों ने इसी को बतौर सबूत पेश किया है कि इंसानी दिमाग उस वक्त भी पूरी कुव्वत से काम कर रहा होता है जब इंसान सो रहा हो। अगर सोते हुए इंसान को कोई तकलीफ पहुंचे, जैसे किसी जहरीले कीड़े का काट लेना, तो इंसान फौरन जाग जाते हैं और ये भी सबूत है कि इंसान का दिमाग जागता रहता है और हर तरह की ड्यूटी अंजाम दे रहा होता है। हमारा दिमाग एक तरह से गवर्नर जनरल है और हमारे इस गवर्नर जनरल का दफ्तर हमारे जिस्म का असाबी निज़ाम है, जो दिमाग के दोनों हिस्सों में वाक़या हैं, जिन्हें तिबी इस्तिलाह में सीज़ीबरम और सीरीबरम कहा जाता है। दिमाग के इन दोनों मरकज़ का तल्लुक हमारे पूरे जिस्म से जुड़ा हुआ है। हमारे जिस्म के ये असाबी रेशे जिस्म के हर हिस्से की मुकम्मल रिपोर्ट सेकंड के 1000वें हिस्सा से भी पहले दिमाग तक पहुंचा देते हैं, जिन्हें वसूल करने के बाद हमारा दिमाग फौरन अहकाम सादर करता है और मुतल्लिका यूनिट्स को एक्टिवेट कर देता है। अगर कभी हमारे जिस्म पर चोट आ जाए तो यही असाबी रेशे इन सिग्नल को दर्द की सूरत में दिमाग तक पहुंचा देते हैं और दिमाग भी इतनी ही तेज़ी से फैसला करके फौरन अहकाम वापस भेजता है। चुनांचे जिस चीज़ से हमें तकलीफ पहुंचती है हम फौरन उससे दूर हो जाते हैं या फिर उसे फेंक देते हैं, और ये अमल कतई तौर से लाशऊरी होता है, जो कि हमारे जिस्म के एक खुदकार निज़ाम के तहत
عمل پاتا ہے۔ دماغ کا یہ خودکار نظام ہماری بیداری اور نیند کی حالتوں میں اپنا فرض ادا کرتا رہتا ہے۔ دوستو، 20ویں صدی کے سائنسدانوں کے مطابق انسان کے مرنے کے وقت جو حصہ سب سے زیادہ موت کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے وہ ہمارا دماغ ہی ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدانوں کے مطابق انسان کی موت واقع ہو جانے کے وقت کچھ منٹ تک ہمارا دماغ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے موت سے بچا جا سکے، اور انسانی جسم کا سب سے آخر میں مردہ ہونے والا عضو بھی ہمارا دماغ ہی ہے۔ ناظرین گرامی، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو دماغ ہمارے ظاہری معمولات کے حوالے سے فارغ ہو جاتا ہے اور کوئی رد عمل نہیں دیتا، لیکن اگر سوتے میں ہمارے جسم میں کوئی تکلیف پہنچے یا درد ہو تو ہمارا دماغ سب سے پہلے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، گویا ہر وقت ہوشیار اور چوکنا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارا دماغ خطرے سے پہلے ہی ہمیں آگاہ کرنے لگتا ہے، اور ہمارے دماغ کی اسی خوبی کی وجہ سے ہم اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، 1847 تک کے دنیا بھر کے ہاسپٹلز کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس زمانے میں ہسپتال کم اور مذبح خانے زیادہ نظر آتے تھے، جنہیں دیکھ کر ہی انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ اس دور میں جب ڈاکٹروں کو عمل جراحی انجام دینا ہوتا تھا تو مریض کو ایک موٹے تختے والے میز پر لٹا دیا جاتا، جس کے دونوں طرف مضبوط چمڑے کی پٹیاں ہوتی جن سے مریض کو کس کر باندھ دیا جاتا، اور ساتھ ہی 4 سے 5 آدمی صرف مریض کو پکڑ کر رکھنے کے لیے مقرر کیے جاتے۔ اس حالت میں ڈاکٹرز مریض کا آپریشن کرتے جبکہ مریض مکمل ہوش و حواس میں ہوتا تھا۔ تکلیف سے مریض کی چیخوں اور تڑپنے کی وجہ سے راستہ گزرنے والے لوگ بھی خوف زدہ ہو کر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھا کر آگے نکل جاتے، اور جب ڈاکٹرز آپریشن سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو خون میں اس طرح سے لتھڑے ہوتے جیسے کہ نہا کر نکلے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے آپریشنز کے بعد 2-3% سے زیادہ مریض زندہ نہ رہ پاتے۔ ناظرین محترم، پھر 1847 کو روس کے ڈاکٹر سائنسدان نے ایک عورت کا آپریشن کیا، اور آپریشن کے لیے اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ کلوروفارم سنگھا کر پہلے مریضہ کو بے ہوش کر دیا۔ روسی سرجن ڈاکٹر پیروگوف نے مریضہ سے براہ راست کہا تھا کہ آپریشن ناگزیر ہے، اس لیے بے ہوش کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ بے ہوش کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بالکل آرام سے اس مریضہ کو آپریشن کر دیا، نہ ہی کوئی پکڑنے والے بندے ساتھ رکھے اور نہ ہی مریضہ کو اس دوران چمڑے کی پٹیوں سے باندھا گیا۔ جب مریضہ واپس ہوش میں آئی تو وہ حیران تھی کہ آخر اس کا آپریشن کیوں نہیں کیا گیا۔ جب ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے تو مریضہ بڑی حیران ہوئی اور اس نے بتایا کہ مجھے کوئی درد کا احساس نہیں ہوا اور نہ ہی مجھے معلوم ہوا، اور یہیں سے معلوم ہوا کہ انسانی دماغ کو اس طرح بے ہوش کرنے سے احساس درد نہیں ہوتا، جس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر دماغ بے ہوش ہو تو جسمانی خلیے بھی کام نہیں کرتے اور وہ ری ایکشن ظاہر نہیں ہوتا جو کہ جاگتے میں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے اس بے ہوشی والے تجربے نے میڈیکل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور مختلف چیزوں سے دماغ کو بے ہوش کرنے کے طریقے دریافت کر لیے گئے، جو شروعات میں تو کافی پیچیدہ اور خطرناک ثابت ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی پیچیدگیوں اور خطرناکیوں پر بھی قابو پا لیا گیا۔ وہ ایسے کہ ماہرین نے جسمانی ٹیشو یعنی خلیاتی نظام کو سن کر دینے کا تجربہ کیا، جس میں بہت کامیابیاں ملی۔ اس ایجاد کے بعد عام طور پر صرف متاثرہ حصہ سن کر کے آپریشن کر لیا جاتا، جبکہ مریض بھی ہوش و حواس میں ہوتا، کیونکہ متاثرہ حصہ یعنی خلیاتی نظام سن ہو جانے سے وہ احساس درد کے سگنل دماغ تک پہنچاتا ہی نہیں، جس سے انسان کو درد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دماغ کی اسی بے ہوشی سے سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ دوران بے ہوشی ہمارا جسمانی خودکار نظام رک جاتا ہے اور کسی طرح کی حرکت یا احساس ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، سوائے سانسوں کی آمد و رفت کے باقی سب کچھ مردہ کیفیت میں ہی ہوتا ہے۔
البتہ مردہ ہوتا نہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے دماغ کے سونے یا بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے۔ یہی حال طبعی موت کا بھی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کا دماغ پوری قوت سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس وقت انسان کیا کیا سوچتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر یہ کہا جائے کہ انسانی دماغ نہ مرتا ہے نہ فنا ہوتا ہے تو یہ بھی بے جانا ہوگا۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے ایک ویڈیو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ انسانی دماغ کبھی بھی نہیں سوتا۔ اب جب کہ یہ ثابت ہو چکا کہ انسانی دماغ کبھی بھی نہیں سوتا، تو پھر اس اصطلاح کا ہر مطلب کیا ہے؟ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے تجربے کے مطابق 100 افراد نے ایک سٹاپ سے دوسرے بس سٹاپ تک سفر کیا۔ یہ سفر مختلف لوگوں نے مختلف بسوں میں کیا، لیکن جب متعلقہ سٹاپ پر پہنچنے کے وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کلر کی بس میں سوار ہو کر آئے، تو 100 میں سے صرف 3 لوگ صحیح جواب دے سکے۔ حالانکہ یہ سفر جاگتے میں، ہوش و حواس کے عالم میں اور دن کے وقت ہوا تھا۔ اس عجیب و غریب تجربے نے ماہرین کو حیران کر دیا۔ چنانچہ جب بڑے پیمانے پر یہ تجربہ دنیا میں دہرایا گیا تو معلوم ہوا کہ ہر 100 میں سے 90 انسان چلتے پھرتے بھی کسی حد تک سو رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی ہر روز اپنے دفتر یا کام پر باقاعدگی سے جاتا رہے اور مسلسل کئی سال تک اس کا یہ آنا جانا لگا رہے، اگر اس سے پوچھیں کہ آپ نے راستے میں کتنے درخت دیکھے، یا راستے میں کتنے مکان آتے ہیں، یا آپ کو راستے میں کتنے افراد ملتے ہیں، تو ناظرین محترم آپ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پر اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اب اس کیفیت کو آپ دماغ کا سونا کہہ لیں یا سمجھ لیں تو یہ بالکل صحیح اور عین مطابق واقعہ ہوگا۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم سب ہی سو رہے ہیں یا ہمارے دماغ سو رہے ہیں۔ ہم صرف اتنا ہی دماغ کو جگاتے ہیں جتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ انسانی جسم میں دماغ ہی وہ حصہ ہے جو ختم یا کم ہونے کی بجائے ہمیشہ ہی بڑھتا ہے۔ اسے جتنا استعمال کریں اور اس دماغ سے جتنا زیادہ کام لیں، یہ اتنا ہی بہتر اور بیدار ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں ہمیں سب سے انمول عطیے کے طور پر عطا فرمایا، اور اسی دماغ کی وجہ سے ہی ہم تمام مخلوقات پر سبقت اور اشرفیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ موضوع بہت ہی دلچسپ اور اہم ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کسی نشست میں اس پر مزید بحث اور گفتگو کریں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال ٹی وی کو دیجیے اجازت۔ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہمیشہ اپنا خیال رکھیں۔ مثال ٹی وی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔